अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े ने मशरक़ वस्ता को एक बार फिर खौफनाक जंग की तरफ धकेल दिया है। ईरान और अमरीका दोनों ही आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का दावा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में उन्होंने कहा कि अब इसको हम चलाएंगे और इसकी हिफाजत के बदले मुआवजा भी वसूल करेंगे। सुनिए अमरीकी सदर का बयान। We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal, and then they broke it. And we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait, and we should be reimbursed for that. And now we're gonna guard it. We're gonna get paid for guarding it. A lot of money. जबकि दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद रहेगी। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कतर और दीगर अरब ममालिक ने ईरान को एतमाद में लिए बगैर आबनाए हुर्मुज़ के जनूबी कॉरिडोर को एक्टिव करने की कोशिश की, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इस तनाव के बाद नाज़रीन फ़रीक़ैन एक दूसरे पर बड़े हमले भी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में ईरान में कुसुम, सिरिक और बंदर अब्बास समेत कई अहम इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अमरीका की तरफ से अब ईरान में जो हमलों का दायरा कार है उसको बढ़ाया जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरान के साहिली इलाकों में मौजूद फौजी अड्डों, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़ख़ीरों, इसके अलावा ड्रोन्स तनसीबात और पास्तानाने इनकलाब के जो नेवल यूनिट्स हैं इनको निशाना बनाया गया है। और इन हमलों के जवाब में ईरानी पासदाराने इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान, उर्दन और कुवैत में जो अमरीका के अड्डे मौजूद हैं और तनसीबात उनको निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में अमरीकी लॉन्ग रेंज जो एयर रेडार सिस्टम है, इसके अलावा मैरी टाइम रेडार, इस निज़ाम को भी तबाह किया गया। इन दो तरफ़ा हमलों और बढ़ती हुई कशीदगी के बाद ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने ऐलान किया है कि अब इस्लामाबाद MOU को ख़त्म तस्वुर किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक दूसरा फ़रीक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता, ईरान भी इस MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओमान पर अमरीका के दबाव ने इन कोशिशों में रुकावट डाली हुई है। सालिस ममालिक के किरदार पर बात करते हुए इस्माइल बक़ाई का ये कहना था कि सालिसीन अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की अभी भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बार फिर अपने बयान में दोनों फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। आइए हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात अब जिस तरफ जा रहे हैं, क्या अभी भी ख्वाहिश मौजूद है कि इस MOU के ऊपर अमल दरामद की तरफ इन दोनों ममालिक को लाया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एम्बेसडर जावेद मलिक साहब, साबिक सीनियर सिफारतकार, बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर जावेद साहब आपका भी। जावेद साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे। अब जो हमने हालात व वाक़यात बताए और सदर ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान, आपको अब MOU तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं है, उसको ख़त्म तस्वुर किया जा रहा है। हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए अब्सा साहबा, थैंक यू वेरी मच, आपने मदू किया मेरी तरफ से, आपको भी, फैज़ साहब को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपने जो अपना अहाता किया है अपनी इंट्रोडक्शन में, तकरीबन तमाम पॉइंट्स को आपने कवर किया है। यकीनन इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। ये जो MOU हासिल किया गया था, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की बहुत मेहनत है इसमें, कतर ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद ये MOU एक तरह से मेरी नज़र में एक लाहे अमल पेश करता था, जिसके नतीजे में अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया था शिक नंबर 4 और 5 में कि आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिकन ब्लॉकेड भी हट जाएगी और इरानियन जो है उनकी जो स्टॉपेज है वहाँ पे वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ने तो अपनी जो है वो ब्लॉकेड ख़त्म कर दी थी, लेकिन ईरान ने वहाँ पे किसी हद तक अपना जो उनका कंट्रोल था वो उसको रखा रहा और हमले शुरू कर दिए कुछ ऐसी शिप्स के ऊपर। पहले एक शिप पे किया गया, फिर उसमें हमने देखा कि शायद हमने कहा हो सकता है मामला सेटल हो जाए, लेकिन फिर दोबारा से लास्ट कुछ दिनों में आप जानती हैं कि पहल जो है वो ईरान की तरफ से हुई। उन्होंने पहले मुख्तलिफ शिप्स को टारगेट किया, उसके बाद कतर की और सऊदी अरेबिया की शिप्स को भी टारगेट कर दिया, जो बहुत ही तशवीशनाक था। कतर तो वो मुल्क है जो कि सालिसी में पाकिस्तान का साथ खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा इवन स्विट्जरलैंड के अंदर जब वो डिस्कशन हो रही थी तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर खुद गए थे। इस चीज़ का अंदिया देता है कि वो किस हद तक इन्वेस्टेड हैं इस प्रोसेस में। देखिए MOU के अंदर अगर आप देखती हैं तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि ये दोनों मामलात के बाद के लिए एक बहुत मैं समझता हूँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक वाज़ेह रास्ता भी था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो उनके अनफ्रीज हो सकते थे
ان کے جو سینکشنز تھیں وہ ہٹ سکتی تھیں, ان کو دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے مواقع مل سکتے تھے, وہ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں ان کی عوام جو کہ پچھلے 47 سال سے ایک اکنامک کرنچ میں ہی ہے, نہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, نہ ان کے پاس پراسپیرٹی ہے, بیکاز سینکشنز نے ان کی اکانومی کو بالکل مفلوج کر دیا ہے. تو بہت سے جو آبجیکٹو اور امپارشل اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایران کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا ہے اس ایم او یو میں کہ وہ اپنی جنگ کی حالت سے باہر آ سکیں اور وہ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی لگتا یوں ہے کہ ایران کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کے کچھ حصے تو ہیں, کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے ایگری کرتے ہیں, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, باقر کالباف صاحب ہیں اور مختلف ہیں, وہ تو اس کے بارے میں ہمیں پازیٹیو ہی نظر آتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا, اس کو بھی روک دیا گیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود جو ڈیسیجن میکنگ ہے, انٹرنل پاور ڈائنامکس جو ہیں ایران کے اندر, وہاں پہ کچھ تفریق ہے سمجھنے میں. وہ مختلف آرا رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جارحانہ جو ہے وہ اسٹانس ہی رکھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے میرے علاوہ بہت سے جو آبجیکٹو اینالسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے انٹرسٹ میں نہیں تھا اس ایسکلیشن کو بڑھانا. جی مسٹر صاحب, جہاں کہاں پر اس ریٹن ایم او یو کے مطابق جو آبنائے ہرمز کا حوالے سے ایک معاملات طے ہوئے تھے, اس میں ایران کے ساتھ وعدہ خلافی کہاں پر ہوئی, اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, کیونکہ آپٹکس کے اعتبار سے بھی دونوں سائڈز اپنے آپ کو فاتح دکھانا چاہتی ہیں. اور جس قسم کا علی خامنہئی کی آخری رسومات ہوئی, اس نے بھی تو ایران کے لیے کافی پرسیپشن کو تبدیل کیا. تو وہ ان کے پارٹ پہ آپ نے اس کو تو اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ایران کہاں اوور اسٹریچ کر رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ کہاں پہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھتے ہوئے. اس پہ ہم آتے ہیں. فیض صاحب, یہ جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے بیان ہے صدر ٹرمپ کا, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاوضہ بھی وصول کریں گے اور ہم رن کریں گے آبنائے ہرمز کو. اس قسم کی بات جب ایران کرتا تھا تو اس کی سخت مخالفت کرتے تھے. کیا ظاہر کر رہا ہے ان کا یہ تازہ ترین بیان؟ جی بہت بہت شکریہ افسا, امبیسڈر جاوید ملک صاحب کو اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور ایکچولی نیک خواہشات. اس وقت ہم سب کو بہت ضرورت ہے دعاؤں کی بھی اور نیک خواہشات کی بھی. حالات میں آپ کے شو پہ بھی اس سے پہلے کہہ چکا ہوں اور مختلف جگہوں پر بھی کہ معاملات جو ہیں وہ آگے کم از کم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایسکلیشن ہوتی رہے گی, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسی ہو رہا. اس کی ایک وجہ ہے, ایک منطقی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے جو نیریٹیوز اپنے عوام کو بتائے ہیں, جو سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں اور ہم اس پوزیشن میں ہیں, لہٰذا ہماری پوزیشن اب بہت اچھی ہے اور ہم کو کسی بھی صورت میں ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ دونوں فریقین اپنے اپنے نیریٹیوز کے ایک قیدی بن چکے ہیں میری دانش میں. اچھا, دوسری بات جو اہم ہے افسا وہ یہ ہوا کہ دیکھیے آپ, یہ حملہ جو یہ ایک سہ فریقی ایک تنازعہ تھا شروع میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا, لیکن اب یہ سکڑ کر صرف ہم اس کو خود بار بار ہم اس کو صرف امریکہ اور ایران کی جنگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی اس میں اسرائیلی جو انٹرسٹس ہیں بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیتن یاہو کو صدر ٹرمپ نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے, ان کو سائیڈ لائن کیا ہے, اور اس وقت تو خود ٹربل میں لگتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر خود جو امریکہ میں موجود ایک بہت ابھی بھی اسٹرانگ جو اسرائیلی لابی اور جوش لابیز جو ہیں وہ اس معاملے پر ابھی بھی اثر انداز ہو رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ ایک سہ فریقی ایک تنازع ہے. اچھا, اب دوسری طرف آئیے تو ظاہر ہے کہ ایران کی بھی ایک مخصوص ایک ہسٹری بھی ہے, ان کی اپنی ایک سیاست ہے, اور پھر اب جو انقلاب کی مخصوص ڈائنامکس ہوتے ہیں پچھلے آپ 47-48 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ظاہر ہے کہ ہر وقت ان کو ایک ایسی کیفیت میں رکھنا پڑتا ہے اپنے عوام کہ وہ مسلسل جو ہے ایک جد و جہد کی شکل میں رہے, اور وہی آپ نے یہاں دیکھا ایسا ہو رہا ہے. میری دانش میں دونوں طرف سے اب سب میسو مس کیلکولیشن ہوئی ہے, جیسے کہ خود ابھی جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ایران کی شاید ریڈنگ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس وہ لیوریج ہے جس کے تحت وہ امریکہ کو اور ریجن کو مجبور کر سکتے ہیں, اور ٹائم ان کی طرف ہے, دا ٹائم از آن دیئر سائڈ, اور وہ ان کو وہاں سے ریجن سے بھگا کر اپنی سپریمیسی پورے ریجن میں قائم کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ کسی حد تک بہت بڑی ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, اسے آپ خوش فہمی بھی کہہ لیجئے, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں دیکھیے جو ایک اہم پوائنٹ ہے اب وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ میں آپ کو ایک واشنگٹن کا پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں.
اب دیکھیے یہ جو نیا تنازع پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فل فلیشڈ وار کے بعد جو حملے ہوئے تھے جس میں کہ پوری لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنے میسو اٹیکس ہوئے ہیں دونوں طرف سے. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ ابھی بھی $78 پر بیرل ہیں، ابھی اس نے $80 بھی کراس نہیں کیا. تو صدر ٹرمپ کے پاس جو وہ ارجنسی تھی آج سے 4 مہینے پہلے، یا ان کا جو پبلک اوپینین ٹوٹلی اگینسٹ تھا، وہ تھوڑے سے اب کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. ان کو بہت سی چیزیں ایسی ملی ہیں جو کچھ ان کو الیکشنز میں وکٹریز ملی ہیں ان کی پارٹیز کو. پھر آپ نے دیکھا کہ انفلیشن بھی پریٹی مچ کنٹرول میں ہے. پھر ان کو ٹائم ملا ہے. پھر یہاں پہ جو فیکٹریز جو کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو ایران کی جس وقت ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہے اس کہاں کھڑے ہیں، اور بہت ہی منطقی اسٹائل سے. میں جاوید صاحب کی طرف یہ بات لے کر جاؤں گی. میں فیض صاحب آگے آپ کا بھی اس پہ اوپینین چاہوں گی. مارکو روبیو نے جون کے آخر میں ایک وزٹ کیا تھا جو گلف ممالک کا، اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جی سی سی کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں بھی ایران کے تھریٹ کو مل کر کاؤنٹر کرنے کی بات کی گئی تھی. ایمبیسڈر جاوید صاحب، یہ جو آپ حالات ہیں یہ کتنا زیادہ اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں کہ مارکو روبیو کا وہ اسٹیٹمنٹ اور آج ایران جو کھل کر عرب ممالک کے حوالے سے بات کرے، آپ کو ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں عرب کنٹریز کی بھی پوسچرنگ سلائٹلی ہمیں ڈفرینٹ نظر آئی تھی، جو آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایران بھی پہنچا، سعودی عرب کا وفد بھی پہنچا، دیگر ممالک کا بھی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کی بنیاد ایک تو مارکو روبیو کا وہ جو وزٹ تھا اس کے تناظر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ریاکشن ہے عرب کنٹریز کا اور جو ایران کے تحفظات ہیں عرب ممالک کے حوالے سے آج؟ جی افسر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا. دیکھیے وار اسٹریٹجی کے اندر اگر آپ اپنا ہرمز کو کنٹرول کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، آلدو آئی ڈونٹ اگری ود اٹ، لیکن انٹرنیشنل لا کو اگر آپ بالائے طاق رکھ کے جنگ کی حالت میں اس کو آپ ایز اے اسٹریٹجی یوز کریں، شاید کچھ مبصرین کے مطابق اس کو آپ کھینچ تان کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ امن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، حالت جنگ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کی 4 مہینے کی محنت کے بعد جو MOU آپ نے حاصل کیا، جس کو تھینکس کرنے کے لیے ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان بھی آئے، جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بات کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو موو اوے. پھر آپ حالت جنگ سے نکل کے امن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. بیکاز دیکھیے جو بلینز آف ڈالرز کی بینیفٹ ایران کو ہوتی ہے، فیض صاحب نے کہا کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس، اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. تو دیکھیے ہمارے ہاں ملک میں 3, 4 یا 5 بلین کے لیے ہم IMF کے پیچھے اور اپنے برادر ملکوں کے پیچھے کتنے پاپڑ بیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہنڈریڈز آف بلینز کا بینیفٹ ایران کو مل رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو اپنا ہرمز کو چوک کر کے کیا بینیفٹ ملے گا، ماں سوائے دنیا کا ایک وہ اٹیک ان پہ اللہ نہ کرے ہو. دوسری بات آپ نے جو کہی بہت پرٹیننٹ ہے. دیکھیے جہاں تک گلف ممالک کے عرب ممالک کا تعلق ہے، دیکھیے دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں. ان کے اندر جو گلف ممالک ہیں یہ ایک پراسپیرٹی، پروگریس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. اللہ نے جو ان کو تیل اور مختلف وسائل دیے ہیں انہوں نے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے ایک ایسا سکسیسفل ماڈل تشکیل دیا ہے جس میں 200 نیشنلٹیز کے لوگ آ کے رہتے ہیں. تقریباً 6 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ گلف میں رہتے ہیں. اس طرح سے اور ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں. تو انہوں ڈیفینیٹلی دے مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اب جب ان کا یہ سارا جو ماڈل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، کیونکہ اگر ان کو پرسیو تھریٹ ہوتی ہے کسی ملک سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ الائنس رکھیں جو ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. ان کی جتنے بھی الائنسز ہیں جیسے پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ آپ جانتی ہیں، یہ کوئی بھی آفینسو ڈیزائن نہیں ہے ان کا. دے جسٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر اکنامک پراسپیرٹی کا جو ماڈل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی جارحانہ عزائم ہیں کہیں پہ بھی. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ان کا جو انہوں نے ایک محنت کر کے اپنے ملکوں کو بنایا ہے بہت قلیل عرصے میں، 50-60 سالوں میں تیل کی ڈسکوری کے بعد بالکل ان ملکوں کی جو ہے وہ تقدیر بدل گئی ہے. تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو تھریٹ سے بچانا چاہتے ہیں. ان کا صرف اتنا انٹرسٹ ہے. جی بالکل وہی اپرچونٹی ایران کے پاس بھی ہے. اگر وہ چاہے کہ اپنے ذخائر پہ رسائی حاصل کر لے تو اس MOU میں اس کو وہ راستہ ملتا ہے. لیکن میں نہ جانے کیوں وہ اس کے بجائے جنگ کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ فیض صاحب کا ویو بھی لیجیے گا. فیض صاحب کی طرف یہی بات لے جاتی ہوں پھر آپ کی. فیض صاحب آخری یہ سوال ہوگا اس موضوع پہ. اب ایران کی جو سچویشن ہے جہاں پر انہوں نے ایک اپنی اخلاقی ایکوالٹی، چلے اگر ہم برتری نہ بھی کریں تو وہ بھی اسٹیبلش کی. انہوں نے صدر ٹرمپ کے سخت بیان جب دھمکی آمیز آ رہے تھے تو اس وقت امریکی وفد سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا. تو یہ بات تو دنیا میں اسٹیبلش ہو گئی کہ ایران نے جیسے امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ کیا، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے.
ہے. سو اب ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف دیکھیں کہ ان کو فائنینشیل بینیفٹ کیا ہوگا, تو یہ کتنی ریئلسٹک ہماری اپروچ ہے ایران کے حوالے سے, جو سالہ سال سے سینکشن زدہ رہے لیکن اپنے موقف کے اوپر تو قائم رہے, اور یہ جنگ بھی ان کے اوپر سے سینکشنز لفٹ کرانے کے حوالے سے تو انیشلی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. ان کو تو آیت اللہ خامنائی کو ایز فرسٹ تھنگ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, تو ان کے لیے جنگ کا مطلب انٹائرلی ڈفرینٹ نہیں ہے باقی دنیا جس طرح دیکھ رہی ہے اس کے مقابلے؟ دیکھیے اب سا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اسٹیبلش کیا ہے اسٹریٹجک جو ایک وکٹری ہے امریکہ اور اس کے الائز پر, اس لیے کہ وہ اہداف جس کے تحت اسرائیل اور امریکہ گئے تھے حملہ کیا تھا وہ پورے نہیں ہوئے. نہ امریکہ کو اس کو کامیابی حاصل ہوئی نہ ایران کو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے اس کی اس فتح کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے وہ چیز اسٹیبلش کر لی ہے, آپ نے اس چوٹی کو سر کر لیا, اب اپنا بیس کیمپ بنائیں اور آگے بڑھیں. یہ جو چیزیں آپ کے پاس ہوئی تھیں کنسالیڈیٹ ہوئی ہیں. اب وہاں پر جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے اس پہ لیوریج کھو دیا اسٹریٹ پر, تو جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں, یعنی جو ایسٹس کو انفریز کیا جا رہا ہے, یا ڈالرز جو آئیں گے, یا 300 بلین ڈالرز کی جو ایک ریکنسٹرکشن جو فنڈز کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ ظاہر ہے کہ اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور ایران کی لیڈرشپ کو یہ پوری طرح سے یہ شک ہے, ایک بد اعتمادی کی فضا ہے یقیناً. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالرز ہماری طرف نہیں آئیں گے, اور اگر ہم نے یہ لیوریج کھو دیا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ غالباً اس پرسپیکٹو سے آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ جو اب اس کے بعد اب جو ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے ہیں شپس پر, انٹرنیشنل اسٹفس پہ, اس میں میرا خیال ہے کہ ایران نے وہ انٹرنیشنل سمپتھیز جو حاصل کی تھی مختلف ممالک میں, اب وہ کھو رہے ہیں. اب آج یہ دیکھیے کہ یہ جو قطر اور سعودی عرب کے پر جو حملے کیے گئے تھے ان کے ٹینکرز پر, تو وہ اس وقت ہوئے جبکہ نیکسٹ ڈور انقرہ میں پوری نیٹو کی لیڈرشپ اور دوسرے نان نیٹو الائز بھی وہاں موجود تھے, ممالک موجود تھے, اور اس موقع پر وہ حملے کیے گئے. آپ نے دیکھا کہ وہاں نیٹو کے سیکرٹری اور دوسرے لوگوں نے جو ہے ایسا اندیہ دیا کہ شاید وہ بھی اس جنگ میں یعنی اسٹریٹ کو کھلے رکھنے میں تعاون کرنے کو تیار ہیں. آج ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے, یو کے نے پاسداران انقلاب کو باقاعدہ ٹیررسٹ ایک آرگنائزیشن قرار دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑا وہاں سے ایک اسٹیپ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک انٹرنیشنل کولیشن بن سکتا ہے ایران کے خلاف, اگر وہ انسسٹ کرتے رہیں گے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ صرف ہمارے اپنے واٹرز, انٹرنیشنل واٹرز, بلکہ عمان اور یو اے ای کی طرف کی بھی جو پیسیجز ہیں ان کو بھی ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی شنوائی اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے انکلوڈنگ پاکستان. تو وہ جو ایک گڈ ول حاصل ہوا تھا ایران کو, اب وہ کھوتے جا رہے ہیں. اب اگین میں نے جیسے کہا عرض کیا آپ سے کہ ایک میسو مس کیلکولیشن ہر فریق کی طرف سے ہوئی ہے, نقصان جو ہے آپ کو ایک پورے نہ صرف ریجن کو. آپ دونوں کے اس تجزیے اخذ کر لیتے ہیں جو ہمارا موضوع تھا کہ ثالث ممالک کے پاس گنجائش کتنی ہے. تو اس وقت ایک انسرٹن قسم کی صورتحال ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن پاکستان کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب اور ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور دونوں کا یہی خیال ہے کہ ایران کو بھی اب اپنا جو موقف ہے اس میں تھوڑی سی نرمی لے کر آنا ہوگی, کیونکہ صدر ٹرمپ کا تو وہی رویہ جاری رہے گا, کسی ایک کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. غیر معمولی طور پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2 اہم فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے آئینی عدالت کی طرف سے. اس کی کیا تفصیل ہے, بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے وفاقی آئینی عدالت کی طرف سے کالعدم قرار دیے جا رہے ہیں. آج آئینی عدالت نے اسلام آباد مارگلہ پہاڑیوں میں واقع منال ریسٹورانٹ کو گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. 2024 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے جنگلی حیات کے تحفظ اور نیشنل پارک کی بحالی کے لیے تعمیراتی سرگرمیوں کو روکنے اور ریسٹورانٹ کی عمارت کو گرانے کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ نے منال گروپ آف کمپنیز, سن شائن ہائٹس اور وزارت دفاع کی نظر ثانی اپیلوں کو مسترد کر دیا تھا اور فوری کارروائی کرتے ہوئے اس ریسٹورانٹ کو مسمار کرنے کے احکامات جاری کر دیے, جس کے بعد سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن نے وفاقی آئینی عدالت میں نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں.
اور جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی اب سماعت کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں۔ جسٹس حسن رضوی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کئی نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ بہت کچھ عدالتی کارروائی سے ماورا لکھا گیا ہے۔ آئینی عدالت نے حکم امتناعی ختم کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ 2021 میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کراچی کے نسلا ٹاور کو مسمار کرنے کے احکامات دیے تھے، جس پر فوری طور پہ عمل درآمد بھی کر دیا گیا تھا، اور وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ بالکل ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، جو کہ آج تک انصاف کے لیے منتظر ہیں۔ 10 جولائی کو وفاقی آئینی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالتیں غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں نظام انصاف کے حوالے سے کوئی مثالیں موجود ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ ایک فیصلہ کرے، لوگوں کے گھر مسمار ہو جائیں، کاروبار تباہ ہو جائیں، کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں، اور پھر وہی نظام انصاف ان فیصلوں کو کالعدم قرار دے دے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے سینئر کورٹ رپورٹر ذوالقرنین اقبال۔ ذوالقرنین، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ اتنا ہی غیر معمولی ہے، آپ بھی جب سے کورٹ کی کارروائیاں کور کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے فیصلے ریورس ہوتے رہے، لیکن 2 ایکسٹریمز کے اوپر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پہلے تو بات کرتے ہیں آج جو آئینی عدالت میں منال کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اس کا کچھ احوال بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ گزشتہ سماعت پہ بھی ہوا تھا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور جو ایم سی آئی کی اور سی ڈی اے کے وکلاء تھے، یہ سارے یک زبان تھے کہ فیصلے کے اندر بہت سے قانونی لیکوناز ہیں۔ لیکوناز کیا ہیں؟ مثلا منال کا اور سی ڈی اے کا کیس سول کورٹ میں چل رہا تھا لیز کی توسیع کے لیے۔ سی ڈی اے لیز توسیع نہیں کر رہا تھا، منال والے سول کورٹ میں گئے، وہ کیس ابھی پینڈنگ تھا۔ ابھی لیز ایکسٹینڈ ہونی ہے نہیں، یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ قاضی صاحب نے یہاں پہ ان کا اڑا دیا، ریسٹورنٹ مسمار کرنے کا حکم دیا، اور اسی فیصلے کے اندر انہوں نے کہا جو نیچے کیس چل رہا ہے وہ بھی گیا، اور جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ بھی وہاں پڑی کالعدم ختم ہو گئی ساری۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب نیچے سے بھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئے کیس، آپ اپیل میں آپ کے پاس جو کیس نہیں، آپ اچانک سے بیٹھ کے کیسے سارا کچھ ختم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لیگل پوائنٹس ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا۔ بہت سی چیزیں جو حسن رضوی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسی تھیں فیصلے میں جو عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھی، اس کو انہوں نے الف لیلہ کی کہانی تک قرار دیا۔ اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم فیصلوں میں الف لیلہ کی کہانی نہیں لکھیں گے، صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ریٹن آرڈر آئے گا وہ شاید زیادہ لمبا نہ ہو، 2-3 پیجز سے شاید زیادہ لمبا نہ ہو، اس کو صرف اتنا کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا فیصلہ دیتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکلاء کو کہا کہ آپ میرے سامنے میری تعریفیں نہ کریں، جہاں پہ آپ کا بولنا بنتا تھا مینس کے قاضی صاحب کے بینچ میں، وہاں پہ آپ بولے نہیں۔ تو اس پہ احسن بن صاحب نے کہا کہ ہم تو یہاں بھی احترام سے ہاتھ باندھ کے کھڑے، وہاں بھی کھڑے تھے۔ اس پہ رضوی صاحب نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے احترام سے وکلاء نہیں، درباری کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ درباریوں والا کام نہ کریں۔ وکیل کا کام ہوتا ہے کلائنٹ کی آواز عدالت کے سامنے اٹھانا اور اپنا موقف عدالت کے سامنے پیش کرنا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ قاضی صاحب اتنے غصے میں کیس سنتے تھے اور وہ اپنی مرضی کے علاوہ کسی کی بات سننا بھی نہیں پسند نہیں کرتے تھے، وکیل کو ٹائم بھی نہیں اس انداز میں دیتے تھے کہ جو ان کے موقف کے خلاف ہو، تو پھر رزلٹ یہ نکلنا تھا جو منال کا نکلا۔ 700 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے۔ اب آل دو کہ ان کی ایک دوسری برانچ بن گئی ہے، لیکن اب جب یہ ہوا ہے، دوسرا فیصلہ آیا، یہ معاملہ ذوالقرنین دیکھنے والوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ کیا پہلے عدالت ٹھیک تھی یا اب عدالت ٹھیک کہتی ہے؟ کتنا آرگینک ہے اب جب یہ کیس اس طریقے سے ٹیک اپ ہوا ہے، اور اگین کتنا غیر معمولی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اب گزشتہ 3-4 سال سے 5 سال سے اگر آپ دیکھ لیں تو سارا کچھ ہی غیر معمولی ہو رہا ہے۔ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ مثلا ایک کیس ہے، قاضی صاحب نے سنا، اس پہ ایک فیصلہ دیا جس پہ بڑی کنٹروورسی بن گئی ریلیجیسلی، پھر اس پہ ریویو آیا، ریویو میں ایک ججمنٹ آیا، اس سے اور زیادہ کام خراب ہو گیا۔ اچھا، پھر ایک ایسی جورسڈکشن کے اندر انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا جو آئین میں، قانون میں سرے سے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ بھی بڑا غیر معمولی کام تھا۔ لیکن کیونکہ معاملہ ریلیجیس تھا، معاملہ ٹھنڈا کرنا تھا، سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب لیگلی اس کی بھی کوئی بیکنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، قاضی صاحب نے ٹھیک ہے کہ سی ڈی اے کا ریویو اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا، لیکن ایک چیز کے اوپر ریویو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ایک پوائنٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر آئینی عدالت میں جب وہ ریویو ٹرانسفر ہوئے سپریم کورٹ سے 27ویں ترمیم کے بعد، تو یہ لوگ بھی، جب منال متاثرہ فریق خود یہاں نہیں تھا، سی ڈی اے کا ریویو تھا، تو ان کے ریسٹورنٹ کو گرانے والا آرڈر جس کے اندر سارا کچھ تھا اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اور یہ صرف معاملہ منال تک نہیں ہے، نسلا ٹاور کی بھی بات کر لیں اگر، وہ کارروائی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں۔
नस्ला टावर का फैसला आया था 2021 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को ऑर्डर दिया है, जिसमें 2 ऑर्डर्स को विड्रॉ किया है, वो 2018 और 2019 के हैं, वो नस्ला टावर वाले नहीं है। उन्होंने ओवरऑल किया था एक जो लैंड कन्वर्जन थी कराची में, कि आप किसी भी कमर्शियल लैंड को रेजिडेंशियल में या रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक तो वो ऑर्डर वापस लिया है, वो 2018 से पाबंदी चल रही थी, ठीक है। अब तक कराची में कोई और काम नहीं इस वजह से हो पा रहा था। दूसरा ये था कि उन्होंने लियारी की एक बिल्डिंग को पूरे कराची तक फैलाते गए, वो उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को आपने ड्यू प्रोसेस दिया ही नहीं। मसलन सिंध, उन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आके कहती है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, आप कहते हैं जाओ जाके मस्मार कर दो। तो जो रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको ड्यू प्रोसेस तो दें, बिल्डर का मौकफ तो सुने। ये बेसिकली यानी और ये जो बात है कि गैर कानूनी तामीरात ये काम सूबाई हुकूमत का है, ये अदलिया इसमें ना करे, ये बड़ी बुनियादी लेवल की बातें हैं। ये रिमार्क्स जो है इस केस में, वो कैसे देख रहे हैं आप इसको? वो इसी वजह से उन्होंने कहे थे, जो समझ आई है अपेरेंटली, जो हेयरिंग भी हमने सुनी थी आमिर फारूक साहब की, बाद में रिटर्न ऑर्डर भी उसका आया, वो ये कह रहे थे कि एक अदालत रिपोर्ट मांगती है कि यहाँ पे कितना इलीगल चीज़ें हैं, रिपोर्ट आ जाती है इदारे से जी 10 हैं, वो कहते हैं 10 की 10 गिरा दो। वो कहते हैं ऐसे तो नहीं होता, उनका काम है, उनको गिराने दें। आपके पास जब केस आए अब तब रहे, आप सिर्फ अपनी फाइल तक महदूद रहें। जो आपके पास था एक बिल्डिंग का केस, उससे अब बाहर निकलेंगे तो फिर आप जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हैं। चलिए, अब काजी फाइज़ साहब का ये एक फ़ैसला तो कलदम हुआ है, सियासी लोग तरह तरह के तबसरे करें कि कोई और फैसला भी कलदम ना हो जाए, जिसने हमारे इन इंतखाबात को बड़ा गैर मामूली बना दिया था हमारे लिए, क्योंकि हम गैर मामूली फैसलों की बात करें। इससे आगे बढ़ते हुए हालात व वाक़यात इस तरफ इशारा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ जुल्फ़िकार इकबाल आपका बहुत नाज़रीन है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ीउल्लाह जान साहब होंगे। PTI एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया, उसका क्या लाहे अमल होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पार्टी कायद की सेहत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और उनसे मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद PTI अभी तक तो कोई बड़ा एहतजाज करके हुकूमत को दबाव में नहीं ला सकी, लेकिन अब बिलाखिर महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें इमरान खान ने ये टास्क दिया था कि वो, और अपोजिशन लीडर भी बनाया था कि वो एक तहरीक शुरू करेंगे, उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाज की कॉल दी है। इसका लाहे अमल क्या होगा, ये बात अभी गैर वाज़ेह है, लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस मामले पर तबसरा किया खैबर पख्तूनख्वा में रैली से खिताब करते हुए। उनका कहना था कि सुना है 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है, PTI को कहती हूँ कि एक दिन की कॉल न हो। अलीमा खान का कहना था कि तहरीक का मकसद अपनी ताकत दिखाकर हुकूमत पर दबाव डालना है और फिर हम हुकूमत से बात करेंगे। इमरान खान की बहन ने वर्कर्स को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि अब जो MNAs और MPAs हैं उनको आपने चलाना है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि अभी भी इमरान खान को डायरेक्टली मुखातिब करके कुछ एतमाद में लेने की ज़रूरत पेश आ रही है कारकुनान को, और इस एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी जिसका ऐलान किया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। शफ़ी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो ऐलान है आज अचकज़ई साहब की तरफ से, यही बाकायदा PTI का भी ऐलान है, और क्या लाहे अमल होगा 5 अगस्त के हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब के नाहक कैद में 3 साल पूरे हो रहे हैं। हम इसको नाहक कैद तो नहीं कहेंगे, इमरान खान साहब को अगवा किया गया है, क्योंकि जो कैद हो जाता है वो कैदी होते हैं और कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को कोई भी बुनियादी हक जो है उसको नहीं मिल रहा, ना ही ज़ाती डॉक्टर की रसाई मिल रही है, ना ही कोई तबी सहूलत मिल रही है, ना मुलाकात हो रही है, ना बेटों से बात हो रही है, ना ही पार्टी के किसी लीडर से मुलाकात हुई है, ना ही वकीलों से कोई राब्ता है। तो ये बेसिकली अगवा किए गए हैं और इसको 3 साल पूरे हो रहे हैं, और इस पर तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मशावरत कर रही है। अचकज़ई साहब ने भी 5 अगस्त के हवाले से ऐलान किया है, और एक सोच इस वक्त डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, वो सूदमंद साबित नहीं हो सकता। तो इसके लिए इस पे भी काम हो रहा है। और ये जो यानी ये अचकज़ई साहब का ऐलान है, PTI ने भी अपना फैसला नहीं किया? नहीं, देखिए, इख्तियार तो अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ये इख्तियार अचकज़ई साहब को खुद दिया हुआ है
ہم عمران خان صاحب کے ہر حکم کے تابع ہیں. وہ جو بھی حکم کریں گے تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اچکزئی صاحب اگر آج لیڈر آف اپوزیشن ہے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں. تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز نے ان کو ووٹ دیا اور یہ تحریک کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پہ ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. اچکزئی صاحب سے بھی بات کی جائے گی. لیڈرشپ آپس میں بھی اچکزئی صاحب نے جو 5 اگست کی کال دی ہے قطع کلامی کی معذرت، وہ شفیع جان صاحب اس دن پھر پی ٹی آئی کا بھی یہ تو طے ہے کہ 5 اگست کو جو اچکزئی صاحب نے کہہ دیا اس کے پیچھے بیک کرے گی پی ٹی آئی اور ان کے کارکن. دیکھیں اچکزئی صاحب نے اس وقت صرف 5 اگست کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. احتجاج کتنے دن ہوگا، احتجاج کا لائے عمل کیا ہوگا، اس پہ ابھی تک اچکزئی صاحب نے بھی اس چیز کو فائنل نہیں کیا. ہماری جو پارٹی کی قیادت ہے وہ ان سے مشاورت کرے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ فیصلہ کن ہو، کیونکہ ہمارے ورکرز ہماری پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ فیصلہ کن ہو. تو اس کے لیے ان سے بات کی جائے گی اور ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی رابطے میں ہیں. سی ایم افریدی صاحب بھی ان سے بات کریں گے. ایک اور بات جو علیمہ صاحبہ نے کہی ہے وہ آپ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے تھوڑا کنسرن بھی ہمیں پیدا ہوتا ہے وہ بیان سنتے ہوئے ان کا. وہ کہتی ہیں کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو اب کارکنوں نے چلانا ہے. یہ بڑی ایک خطرناک روایت بھی بن جاتی ہے اگر لیڈر لیس قسم کے ہو جائیں کارکنان. ایم این ایز ایم پی ایس جو ان کے نمائندے ہیں ان کی بات سننے کے بجائے ان کو حکم دینے لگ جائیں. جیسا کہ شفیع صاحب اس وقت بڑی اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ ہم نے جن کو ووٹ دیا تھا خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ اپنے پریویلیجز کے لیے عدالتوں وہ اسمبلیوں کے اندر بل لے کر آ رہے ہیں تو بڑا غم و غصہ بھی ہو جاتا ہے. اور ایک مثال 9 مئی کی بھی موجود ہے جہاں کئی کارکنوں کی ایکٹیویٹی سے پارٹی نے فاصلہ بھی اختیار کیا تھا. سو یہ ان کے بیان کنسرننگ ہے پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایس کے لیے جو علیمہ صاحبہ نے آج کہا. دیکھیے تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبران ہیں جو اسمبلی میں اس وقت بیٹھے ہیں چاہے وہ پروویژنل اسمبلی ہے یا پھر نیشنل اسمبلی ہے یا پھر سینٹ ہے، سب عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے. کسی کا کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے. 92 کے 92 ایم پی ایز عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے. اس طرح ایم این ایز بھی اور سینیٹرز بھی. علیمہ آپا جس طریقے سے اسٹرگل کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ہر ورکر کی اور ہر تحریک انصاف کے رہنما کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. کچھ لوگ اس کو موروثی سیاست کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ موروثی سیاست نہیں ہے. وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. وہ عدالتوں کے چکر بھی کاٹ رہی ہے. وہ ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے باہر بھی ہوتی ہیں. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں مختلف ریلی سے بھی انہوں نے خطاب کیا. تو ایک مومنٹم اس وقت بن رہا ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ. اس بیان کے نتیجے میں یہ خدشہ نہیں آپ لوگوں کو لگتا کہ اگر کارکنان نے ایم این ایز ایم پی ایس کی سننے سے انکار کر دیا، اگر کوئی بھی لاہے عمل آپ لوگ باقاعدہ طور پہ اپنی پارٹی میں ڈسکس کر کے بھی دیتے ہیں تو ایک اعتماد زیادہ نہیں ڈیمیج ہو جائے گا جو پہلے سے بھی کافی اس میں مسائل پیش آ رہے ہیں کارکن اور آپ کے نمائندگان کے درمیان؟ اب سے صاحبہ ایک چیز بڑے واضح میں کرتا چلوں، وہی تحریک کامیاب ہوگی جو ڈسپلن سے چلے گی. جو چیز ڈسپلن سے نہیں چلے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین صاحب جب یہاں کے سی ایم تھے تو کئی دفعہ ہم اسلام آباد گئے. جو ہمیں ٹارگٹ ملا ہم اس ٹارگٹ پہ پہنچے. وہ رزلٹ ہم اچیو نہیں کر سکے لیکن جو ٹارگٹ یا جو لائے عمل دیا گیا وہاں پہ تحریک انصاف پہنچ جاتی تھی. افریدی صاحب نے ابھی تک کوئی آفیشیل کال نہیں دی کیونکہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے اور ہم عمران خان صاحب کے ہر حکم کے تابع ہوں گے. ہم آئی ایس ایف سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے تمام پولیٹیکل کیریئر میں عمران خان صاحب کو فالو کیا ہے، ان کے احکامات کو فالو کیا ہے. حکم خان صاحب کا ہے، اچکزئی صاحب کی یہ ذمہ داری ہے. اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے ہو یا پھر مذاکرات کے حوالے سے ہو، کیونکہ ہم نے پیغام اندر بھجوا دیا تھا اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم بالکل تیار ہیں. افریدی صاحب بالکل تیار ہے. آپ جو بھی لائے عمل دیں گے ہم بالکل اس پہ عمل کریں گے. اسلام آباد مارچ کا آپ کہتے ہیں، دھرنے کا کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بند کرنے کا کہتے ہیں، وہاں سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کرنا ہے. اس پس منظر میں ہم نے ان سے ملاقات بھی کی اور وہاں بھی یہ چیز بڑی کلیئرلی ان کے سامنے رکھی گئی اور اچکزئی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں جو بھی ہوگا وہ اچکزئی صاحب کریں گے اور اچکزئی صاحب کا تحریک کے حوالے سے جو لاہے عمل ہوگا اس فالو کریں گے. شفیع جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین یہ پی ٹی آئی کے جماعت کے اندر بھی اس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اگر تحریک اور احتجاج کرنا ہے تو اس کا لاہے عمل ایگزیکٹلی کیا ہوگا. دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا بات طے ہوتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.